बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इकामत दीन के रेफरेंस से बिअसत नबवी का ज़हूर मुबारका प्योरली अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन के कायम रखने के लिए किया गया। कलामुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो ज़ात मुबारका जिसने अपने रसूल को दीन हक़ के लिए दुनिया के अंदर मबऊस किया कि वो दुनिया के अंदर अपने दीन को कायम करे। बेशक मुशरिक को ये बात क्यों ना नागवार गुजरे। कायनात के अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, एक अल्लाह को मानने वाले और एक अल्लाह को ना मानने वाले। एक इबादुर रहमान और एक इबादुश शैतान। इबादुर रहमान अल्लाह के वो बंदे हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए उसके रसूल पर ईमान लाकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करके और अल्लाह के अहकामात पर और उसके रसूल की इताअत पर गामज़न हो जाते हैं। यही लोग हैं जो अल्लाह ताला के बंदे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अल्लाह को नहीं मान रहे होते या अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर रहे होते हैं। जैसे दुनिया के अंदर सिवाय इस्लाम के जो अल्लाह को वाहिद मानता है और इसी मैसेज पर अमल कराने के लिए ही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर मुबारका होता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह की किब्रियाई का, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाओ और दुनिया के कोने कोने तक इस पैगाम को जाकर दो। यही मकसद जो होता है वो बिअसत नबवी बनता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दीन की इशाअत और उस पर अमल कराने के लिए आए। लेकिन जो हमारे रसूल, जो हमारे नबी का मकाम है, जो फरीज़ा हमारी नबूवत ने मुकम्मल किया है, जो काम हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया है, उसकी तकमील पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना हो सकी। सिर्फ़ और सिर्फ ये आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम की तकमील करके कुराए अरब पर बरमला कहा कि अल्लाह तो गवाह है ना, मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुँचा दिया है। और बरमला सहाबाए कराम ने भी फरमाया कि हम गवाह हैं, आपने सिर्फ पहुँचाया ही नहीं है बल्कि पहुँचाने का हक अदा किया है। इसके बाद फिर आपने कहा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जो मौजूद नहीं हैं वहाँ तक इस पैगाम को पहुँचा दें।
یہاں سے اقامت دین کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب پہلا مرحلہ جو آتا ہے دین کے پھیلانے کا وہ مکی پیریڈ ہے۔ یہ مکی پیریڈ یہ تقریباً 13 سال تک کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کی ابتدا ہوتی ہے اقامت دین سے، کہ آپ دیکھیں کہ یہ اقامت دین کا مقصد یہ نہیں ہے آج کے دور میں کہ ہم ڈنڈے سوٹے اٹھائیں اور ڈنڈے سوٹے کی بدولت اس دین کو ہم نافذ کرائیں۔ یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ اور دین کو قائم رکھنے کا جو نظام ہوگا وہ نبوت سے لیا جائے گا، اور نبوت کا پہلا جو پہلا فریضہ جو ہو رہا ہے دین کے معاملے میں وہ مکہ معظمہ میں ہو رہا ہے، جس میں ایک پہلا دور ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ 3 سال کا دور ہے، پھر دوسرا دور ہے، وہ دوسرا دور 6 سال کا دور ہے، پھر تیسرا دور ہے، اور یہ تیسرا دور جو ہے یہ بھی تقریباً 2.5 سال 3 سال کا دور بنتا ہے۔ اس میں پہلے 3 سالہ دور میں جو دین کا کام ہوا ہے وہ خاموشی سے دعوت سے کام ہوا ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو دارالارقم میں جا کر انہیں دین کی دعوت دیتے تھے، اور ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابتدائی دور کے یہ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے جو تھے صحابہ کرام تھے۔ پھر اس سے اگلے سٹیپ میں جو اضافہ ہوتا ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو ہے ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان میں سے ابتدائی طور میں وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تھے، اور پھر ان کے ساتھ کچھ اور جو ہے صحابہ کرام کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا، اور یہ ابتدائی طور پر یہ 3 سال جو ہیں یہ کام سٹیج بنتی رہی اور یہ کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر اگلے 6 سال جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، پھر اگلے 6 سال جو ہیں وہ انتہائی طور پر وہ تکالیف پر مبنی وہ 6 سال ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ پہلے 3 سال میں بھی تبلیغ کا کام انتہائی تنظیم کے ساتھ ہوا ہے، پھر دوسرے 6 سالہ دور میں دین کا کام انتہائی سختیوں میں ہوا ہے، کہ یہاں تک صحابہ کرام کے جسم انگاروں کو اوپر ڈال دیے جاتے تھے، جہاں تک کہ صحابیات کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے،
یہاں تک کہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ نبوت پر بھی ظلم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ انتہائی طور پر تکلیف کے یہ 6 سال تھے، لیکن اللہ کا فضل اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اعلیٰ کا رزلٹ یہ تھا کہ کسی ایک بھی صحابی نے ہلنے کی کوشش نہیں کی، یا کسی قسم کی اس کے مزاج میں کوئی کمی نہیں آئی، گھبرائے نہیں ہیں، خوف میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ پہلے 3 سال انتہائی تنظیم کے ساتھ، پھر اگلے 6 سال انتہائی تکالیف کے ساتھ، پھر جس وقت حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اس وقت پھر جیسے نبوت کا فرمان مبارکہ ہے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے کہ جتنے مصائب مجھے جھیلنے پڑے اتنے مصائب کسی اور نبی نے نہیں جھیلے۔ اب اگلا جو 2.5 سالہ 3 سالہ پیریڈ آتا ہے، اس میں انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اور شیب ابی طالب کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس گھرانے کو، ان افراد کو، قریش کے اس اعلیٰ خاندان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً قید معاشی بائیکاٹ تقریباً 2.5 سال تک چلتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قید ختم ہوتی ہے، معاشی سسٹم، معاشی بائیکاٹ جب ختم ہوتا ہے، تو پھر 11 نبوی میں مدینہ المنورہ سے تقریباً 12 افراد آتے ہیں اور وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے 12 نبوی میں 11 نبوی میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ دین کی ترویج کے لیے بھیجا۔ پھر 12 نبوی میں 72 افراد جو ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کو مدینہ المنورہ کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئیں۔ تو اس کے بعد یہ ہجرت سے پہلے آپ کا جو پیریڈ ہے، اس میں انتہائی تنظیم اور منظم طریقے سے اسلام کی دعوت دی گئی، اور اس دعوت کو پختگی کے ساتھ قائم رکھا، اور مضبوطی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں آپ کے نہ ہی آپ کے صحابہ میں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس مشن میں کسی قسم کی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی کمی محسوس ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ قریش مکہ آپ کے پاس، آپ کے چچا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم خوبصورت ترین لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں، ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، ہم مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں، لیکن آپ انہیں اس کام سے روکو۔ تو اس وقت آپ کے برملا حسین ترین الفاظ تھے، اور عظمت انسانیہ کا ایک اعلیٰ ترین روپ تھا، اور اللہ کی یہ گواہی تھی کہ قال انی اعلم ما لا تفعلون، کہ میرے بندے جو ہیں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی آفر کے بعد آپ نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ پہ یہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تو پھر بھی میں اپنے مشن پاک سے نہیں ہٹوں گا۔ سامعین، یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ اپنے مشن میں، جس وقت آپ اپنے ارادے میں پختہ ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران آپ کا جو ہے 2 اور بڑے واقعات ہوتے ہیں، ایک چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، اور ایک واقعہ معراج کا واقعہ ہے۔ یہ 2 بڑے واقعات ہیں جو بعثت نبوی کے اندر اہم ترین مقام رکھ رہے تھے، اور
کفار مکہ والے جو تھے وہ پھر بھی آپ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ابو جہل نے کہا کہ آپ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، آپ نے انگلی مبارکہ کو اٹھایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہندوستان کا ایک مہاراجا جو سیاروں کے علوم سے دلچسپی رکھتا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ محل سے گھبرا کر نیچے اترا اور اپنے نجومیوں کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے، تو ان نجومیوں نے اقرار کر لیا کہ مکہ معظمہ کے اندر اللہ کے آخری نبی نے اپنا معجزہ دکھایا، لیکن ابو جہل کی بدبختی دیکھیں کہ اس نے کہا نہیں یہ جادو ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ تو معراج کا واقعہ بھی ہوا۔ معراج کے واقعے کو جب آپ نے بتایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے آمنا و صدقنا کہہ کر اسے تسلیم کیا، لیکن ابو جہل پھر بھی اس کو نہ مانا۔ تو یہ اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود آپ گھبرائے نہیں، آپ پر پتھروں کی بوچھار ہوئی ہے، آپ پیچھے کی طرف نہیں ہٹے، آپ کے صحابہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کے صحابہ پیچھے کی طرف نہیں ہٹے۔ تو یہ ہے وہ بیسک دین کی بیست جو مکی پیریڈ کی ہے، جس میں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے سب سے پہلے ایک تنظیمی لاہے عمل کے تحت، اپنی تربیت کے تحت، اپنی برداشت کے تحت، اپنی یقین و محکم کے ساتھ پختہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے آتا ہے مدنی پیریڈ، جس میں اب دوسرا رخ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سراپا تنظیم، یہاں سراپا برداشت، یہاں سراپا ہی ایسا تھا کہ کفار کے انتہائی مظالم پر بھی نہیں لرزے، اور پھر جب مدنی پیریڈ آتا ہے تو پھر اس کا رخ ہی اور ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔